आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। अब वक्त है कि हम खुदा उनका कलाम सुनें। जिनके पास खुदा उनका कलाम है वो मेरे साथ मिलकर निकालें। आज की हमारी तिलावत मत्ती की इंजील 7 बाब उसके 21 आयत से लेकर 23 आयत तक। आज की तिलावत मत्ती की इंजील उसका 7 बाब 21 आयत से लेकर 23वीं आयत तक। खुदा के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पे बरकत हो, आमीन। अब मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ खुदा के बंदा को दावत दूंगा कि वो इस तलावत की एक्सप्लेनेशन हमें दें। मेरे अज़ीज़ो, वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। तो आज हम खुदा के कलाम में से जिस विर्द की तलावत की गई है, इस पर गौर करते हुए ये खुदा के कलाम में से सीखेंगे 21, 22 और 23 आयत। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो 21 आयत में लिखा है कि उसमें लिखा है कि जो मुझसे ए खुदाउन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। नॉट एवरी वन, यानी कुछ जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे। आगे दूसरी 22 आयत में लिखा है कि उस दिन, यानी ये डे ऑफ जजमेंट है, जब अदालत होगी, तो उस दिन लिखा है कि बहुत सारे लोग जो उन्होंने खिदमत की है, काम किया है, वो उसका क्लेम करेंगे। लेकिन 23 आयत में यीशु मसीह ये कहकर उन्हें कहता है कि मेरे पास से चले जाओ, कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। तो आए हम इन बातों को खुदा के कलाम में से सीखें। पहली बात तो खुदा के कलाम में हम ये सीखते हैं कि खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो सब मुझे खुदावंद कहते हैं वो सब आसमान की बादशाही में चले जाएंगे या वो सब नहीं जाएंगे। यहाँ लिखा है कि जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर शख्स, यानी नॉट एवरी वन, हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो ये मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि जब हम इसके बारे में सीखें तो हमें गलत फहमी पैदा ना हो जाए कि जो भी खुदावंद कहता है वो सब गो टू हेल, वो सारे जहन्नम में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। लिखा है हर कोई, यानी कुछ जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे। और फिर मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि उस दिन बतेरे मुझसे ये कहेंगे, यानी जो कुछ उन्होंने काम किया है, खिदमत की है, उसका वो हवाला देंगे, क्लेम करेंगे। और शायद वो इसी क्लेम पर खुदा की बादशाही में दाखिल होने का एक उनके अंदर तसव्वुर है या ईमान है। तो मसीह खुदावंद ने उनके क्लेम को रद्द नहीं किया, लेकिन ये कहा है कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। तो मजमूई तौर पर जब हम इसका
اینڈ کریں گے یا اس کا فائنل بات سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو اور اس رشتے کی یسوع مسیح کیا کرے؟ تصدیق کرے. یعنی یہ جو کام کرتے رہے ہم نے تیرے نام سے، تو یقیناً ان کا تو خیال ہوگا کہ ان کا یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ ہے، اور شاید ان کا دل فریب دیتا رہا ہو، لیکن جب نتیجہ نکلا تو وہ خود فریبی میں تھے. ان کا یسوع کے ساتھ رشتہ نہیں تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی، یعنی میں تمہیں جانتا نہیں. تو آئیں ہم خدا کے کلام میں سے ترتیب کے ساتھ کلام مقدس کو سیکھیں. مسیح خداوند نے کہا جو مجھے خداوند کہتے ہیں ان میں سے سب آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. گویا بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اپنے آپ کو گناہگار مان کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، اپنا آقا، اپنی زندگی کا مالک قبول کر لیتے ہیں، تو یقیناً ہم اسے اے خداوند بھی کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے. لیکن بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں. اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے بارہا وارن کیا، خبردار کیا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر نہیں چلتے، اگر تم میری باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ خداوند کا مطلب ہے مالک، آقا. اور نہ صرف نئے عہد نامہ میں بلکہ پرانے عہد نامہ میں خدا فرماتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں؟ کیونکہ آقا کا ڈر ہوتا ہے، اور باپ ہوں تو عزت. تو یہاں بھی خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ سب لوگ جو مجھے خداوند کہتے ہیں وہ سب لوگ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. کیونکہ اگر کوئی اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے لیکن اس کی عملی زندگی اس اقرار کے مطابق نہیں ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے. وہ کوئی مذہبی رہنما ہو، وہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. اور اسی لیے مسیح خداوند نے اس دھوکے کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند. پھر وہی بات جو پہلی 21 آیت میں کہی گئی ہے کہ وہ خداوند کہتے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت کی، تیرے نام سے معجزات کیے، تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا. تو میں بڑے محتاط طریقے سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کا مطلب غلط نہ لیں کہ سب جو لوگ معجزات کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں. یہ ہرگز میرا مطلب نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس میں پڑھے تو بلام بھی نبوت کرتا ہے، سردار سکوا کے بیٹے وہ بدروہیں نکالتے ہیں، اور موسیٰ کے جو اپوزٹ ہیں وہ معجزات کر رہے ہیں.
تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ مسیح خداوند نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ غلط بیانی کر رہے ہو، لیکن یسوع مسیح نے یہ کہہ کر کہا کہ میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ وجہ یہ نہیں کہ تمہارے کام جو کیے وہ اچھے نہیں ہیں، تم نے بدروہوں کو نہیں نکالا، تم نے معجزات نہیں کیے، کہا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی، یعنی میں تمہیں نہیں جانتا، شاید تم مجھے جانتے ہو لیکن میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ تو یسوع کا نام لے کر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس حیرانگی کے ساتھ یہ بھی سنیے کہ بائبل مقدس میں جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، معجزات کرو، بیماریوں سے لوگوں کو پاک کرو، تو جب واپس لوٹ کر آئے تو آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو شاگرد بڑے خوش تھے۔ ان کی خوشی کی وجہ کیا تھی؟ کہ بدروہیں ہمارے تابع ہیں، بدروہیں ہمارا حکم مانتی ہیں۔ تو یسوع مسیح نے ان کی اصلاح کی۔ کیا اصلاح کی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یسوع مسیح نے ان کی اصلاح کی تھی کہ تم اس بات سے خوش نہ ہو جاؤ کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، تم اس بات سے خوش ہو جاؤ کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جو کام تم کر کے آئے ہو اس پر فخر نہ کرو، اس بات پر فخر کرو کہ جو کام تمہارے لیے خدا نے کیا ہے، یسوع مسیح نے کیا ہے، اس بات پر خوش ہو جاؤ۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے۔ تو یہاں خدا کے کلام میں آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیح خداوند نے جب یہ کہا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھیں کہ یسوع مسیح نے جس کسی کو بھی بلایا تو کہا فالو می، میرے پیچھے ہو لے۔ اس پر پورا مضمون ہے اور پورا لیکچر ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی میں ادھر نہیں جا رہا۔ صرف اتنا بائبل مقدس میں سے سادہ بات بتاؤں گا کہ یسوع کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پرسنل جو انٹرسٹ ہے، آپ کی پرسنل جو دلچسپی ہے، آپ کی پرسنل جو خواہشیں ہیں، ان سے اپنا لگاؤ ہٹا کر یسوع مسیح کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مسیح کی پیروی کرنا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے وربلی، زبانی طور پر اس بات کا اقرار کیا کہ یسوع مسیح ان کا ہے، اور وہ یسوع کے پیچھے انہوں نے چلنا شروع کیا۔ لیکن کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شاگرد تو تبھی بنے نا، وہ یسوع مسیح کے پیروکار بن گئے، لیکن لکھا ہے بائبل مقدس میں بہت سارے شاگرد الٹے پھر گئے اور پھر کبھی یسوع کی پیروی نہیں کی، اور ان 12 میں سے بھی ایک نے وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ وہ رسول کہلاتا تھا، یسوع مسیح کا پیروکار کہلاتا تھا۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا یہ رسمی طور پر ہوتا ہے کہ وہ بپتسمہ لے لیں، کسی چرچ کے ممبر بن جائیں اور وہ مسیحی ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں یسوع مسیح کے آگے، اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر نہ صرف آپ اپنی زبان سے خداوند خداوند کہتے ہیں، بلکہ آپ عملی طور پر ہر حکم جو یسوع مسیح دیتا ہے آپ اس کی اوبے کرتے ہیں، تو یہ لوگ سچے پیروکار ہیں، اور انہیں یسوع مسیح کیا کرتا ہے جانتا ہے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور وہ میری آواز سنتی اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ جب کوئی یسوع مسیح کا سچا پیروکار ہے جو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو جانتا ہے، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح اس شخص کو جانتا ہے جس نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، یسوع مسیح کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اس کی زندگی کا آقا، مالک، نجات دہندہ یسوع مسیح ہے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے جو ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہے، اور وہ غلطیوں کا خط 2 باب 20 آیت میں خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول روح القدس کی ہدایت سے فرماتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ بعض دفعہ جو مذہبی رہنما بھی ہیں وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، نبوت کرتے ہیں، معجزات کرتے ہیں، بدروہیں نکالتے ہیں، لیکن مسیح ان کے اندر زندہ نہیں ہے۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ نئے عہد نامہ میں رومیو کے خط 12ویں باب میں لکھا ہے کہ معقول عبادت کیا ہے کہ اپنے بدن زندہ قربانی کے طور پر خدا کی کیا کر دو، نظر کر دو۔ آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ یہ مذبح ہے، یہ اس کے اوپر ایک جانور ذبح کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جب جانور کو ذبح کر دیا ہے تو وہ اس مذبح سے نیچے نہیں گرتا ہے کیونکہ وہ تو مر گیا ہے، لیکن اب ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس مذبح پر زندہ قربانی، یعنی اپنی گردن نہیں کاٹنی ہے، اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا ہے اس طرح، لیکن اس مذبح کے اوپر رکھ دینا ہے کہ ہم مر گئے، اب ہم زندہ ہیں۔ تو کس کے لیے؟ یسوع کے لیے۔ اب جو جانور ذبح کر دیا جاتا ہے وہ تو ہلتا جلتا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مذبح پر ہمیں شیطان اکساتا ہے کہ ہم پھر سے خود زندہ ہو جائے، اور وہ اس مذبح سے ہمیں نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اب گر بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو واپس اپنے بدن کو اسی مذبح پر رکھنا ہے۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول روح القدس کی ہدایت سے کہتا ہے کہ آئی بیٹ مائی باڈی، میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا رہتا ہوں تاکہ اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہروں۔ یعنی وہ اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا رہتا ہے تاکہ اس کو خدا کے مذبح پر رکھے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح
مجھ میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ایسے لوگوں کو یسوع مسیح جانتا ہے کہ تم میرے ہو، ادروائز آپ کے کام کتنے آپ پاپولر ہوں، آپ کے کاموں میں کتنی آپ کی مشہوری ہو جائے، یہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے جائیں گے۔ میں نے ایک سبق سیکھا اس اپنی پوری خدمت میں، 32 سالہ خدمت میں، کہ میں نے اس خدمت میں جو پرائورٹی یا اول درجہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، فوکس رکھا، وہ میں نے یسوع مسیح کے ساتھ رشتے کو رکھا ہے۔ یہ خدمت، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر رشتہ نہیں ہے تو اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ 23 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں، میرا کوئی رشتہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح لوگوں سے مخاطب ہیں، باہر سے آواز آئی، بتایا گیا تیرے رشتہ دار ہیں باہر، یسوع مسیح نے کہا میرے رشتہ دار یہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی میرا رشتہ ان لوگوں سے ہے جو خدا کے کلام کو سنتے، اور دوسری بات آپ کہیں، جو خدا کے کلام کو سنتے اور زور سے بولیں، اور زور سے بولیں، اور عمل کرتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں، وہ مذہبی رہنما ہو، وہ عام لوگ ہو، وہ میرے رشتہ دار ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آج میرے لیے بھی چیلنج ہے، تمام مذہبی رہنماؤں کے لیے چیلنج ہے، آپ کے لیے چیلنج ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں خدا کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بیس نہیں ہے آسمان کی بادشاہی میں جانے کا۔ آپ کے معجزات، آپ کی نبوت، آپ کی خدمت یہ آسمان پر لے جانے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں کہ انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ فلتھی ریگ، یعنی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ ہم اپنی نیکیوں سے، اپنے کاموں سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا اگر خوش ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جنہوں نے اس کے کلمے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان کر اپنی زندگی اس کے حوالے کر دی ہے، اور اب وہ اس کی مرضی سے جیتے، اس زمین پر جیتے اور مرتے ہیں۔ جس طرح خدا کا بندہ پالوس کہتے ہیں ہم جیتے ہیں یسوع کے لیے، ہم مرتے ہیں یسوع کے لیے۔ ان کی زندگی کا جو فوکس ہے، مرکز نگاہ ہے، وہ یسوع ہے، اور وہ یسوع کی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی کوئی منسٹری کامیاب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کی منسٹریز کامیاب ہوتی ہیں، کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مختلف طرح کی منسٹریز ہیں لوگوں کی، کئی لوگ اس میں اتنے پاپولر ہو جاتے ہیں اور پیسے کی بھی انتہا انہیں گن نہیں سکتے ہیں۔ وہ ٹی وی منسٹریز بھی ہیں، دیگر منسٹریز بھی ہیں، لیکن اس سے کوئی سروکار نہیں ہے آسمان کی بادشاہی میں جانے کا۔ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے یسوع مسیح کہے کہ میری اس سے واقفیت ہے، میں اسے جانتا ہوں، تب وہ لوگ آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں گے بائبل مقدس کے مطابق۔ لہذا مجھے اور آپ کو، تمام مذہبی رہنماؤں کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
کہ اس دن اس لین میں میں بھی لگا ہوں یا آپ بھی لگے ہوں، جنہیں یسوع کہے کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کلیم کریں جی میں نے یہ کیا، میں وہ کیا، میں یہ کیا، لیکن یسوع کہتا ہے میرے پاس سے چلے جاؤ، گو ٹو ہیل۔ یسوع کے پاس سے ہٹو گے تو پھر کدھر؟ دوسری طرف تو جہنم ہی ہے۔ تو آج بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام پر غور کریں، کہیں آپ کا دل آپ کو فریب تو نہیں دے رہا، کیونکہ بائبل مقدس میں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے ہمارا دل ہیلا باز لاج ہے، یہ دغا دیتا ہے۔ اور کہیں آپ باہر سے دشمنوں کی تلاش میں ہیں، کہیں آپ کا دل آپ کا دشمن تو نہیں جس نے آپ کو فریب میں ڈال دیا ہے کہ تیری منسٹری بڑی کامیاب ہے۔ ان بندوں کی بھی منسٹری بڑی کامیاب ہے اور بندہ سنتا ہی نہیں کسی کی۔ اور اگر آج آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ کہیں آپ کے دل آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا کہ آپ ٹھیک ہو، نہیں، جب تک یسوع مسیح یہ نہ کہے کہ میرا آپ سے رشتہ ہے، آسمان کی بادشاہی میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو کوئی خدا کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ میرا رشتہ دار ہے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو خدا کے کلام میں خدا کے بندہ پالوس نے ہمیں اپنی زندگی سے سکھایا ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، یعنی آپ یسوع مسیح کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ زندگی میں خدمت میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جہاں آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، جہاں آپ کو سمجھ نہیں لگتی کیا کرنا ہے، وہاں رک جائیں اور یسوع مسیح سے کہیں اے میرے آقا، اے میرے نجات دہندہ، اے میرے مالک، تو میری رہنمائی فرما کہ میں یہ کام کیسے کروں۔ لیکن جب ہم اس کے تابع ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں پوچھیں گے؟ جب ہمارا آقا ہی نہیں ہے ہم تو صرف لفظوں سے زبان سے اقرار کرتے، لیکن عملی زندگی ٹوٹلی اس کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کیوں مطمئن نہیں ہیں، کیوں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں، کیوں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر برکت نہیں، کیوں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے گھر پر برکت نہیں، کیوں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے کاروبار پر برکت نہیں، کیوں؟ کیونکہ ابھی تک آپ مرے نہیں، آپ خود ہی زندہ ہیں۔ لیکن جب آپ اتفاق کریں گے کہ اب میں زندہ نہ رہا، آپ نے اپنی تمام وشز کو، مرضی کو، سب کچھ کو، اپنی انا کو، اپنی عزت کو، یہی ہے نا ہمارے، کیوں ہم آج اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اپنی عزت کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے؟ ہاں، خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ ہاں میں بھی ایسا کرتا تھا۔ جب وہ لکھتا ہے خدا کے کلام میں روح القدس کی ہدایت سے کہ میں بھی فخر کرتا تھا، کبھی اپنی ان چیزوں پر فخر کرتا تھا، میں فریسی خاندان سے پیدا ہوا، کٹر مذہبی، 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، میرا نام بنیامین کے قبیلے کا وہ ہے اور ساؤل اس کا نام بادشاہ کے نام پر رکھا گیا، اور وہ گملیل کا شاگرد اس وقت اعلیٰ استاد کا ذکر کرتا، لیکن کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر
फख्र करूं स्वाए यसु मसीह की सलीब के। अब वो अपनी किसी लियाकत पर, किसी इल्म पर, किसी खानदानी हैसियत पर, मर्तबे पर, यहूदी होने पर फख्र नहीं करता, बल्कि यसु मसीह की सलीब यानी वो काम जो खुदा ने मेरी और आपकी निजात के लिए किया है, उस पर क्या करता है? फख्र करता है। और ऐसे ही लोगों को यीशु कहता है कि मैं तुम्हें क्या करता हूं, जानता हूं। ऐसे लोग ही यीशु के सच्चे पैरोकार हैं। हमारा अलमिया है कि हमारा दिल हमें धोखा दे रहा है। आज चेक करें कि आपका दिल आपको धोखा दे रहा है, जिसने खामखा आपको रास्तबाज बना दिया है। अपनी रास्तबाजी, अपने काम, अपने ही सब कुछ। जबकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आज खुदा मुझे और आपको पसंद करता है तो वो यीशु मसीह की रास्तबाजी के सबब से पसंद करता है, मेरी नेकियों के सबब से नहीं करता, आपकी नेकियों के सबब से नहीं करता। सलीब पर जो यीशु मसीह ने काम किया है उसकी वजह से पसंद करता है। और जो लोग इस बात को समझ गए हैं उन्होंने अपने आप को यीशु के हवाले कर दिया है। अब वो अपनी विश से जिंदगी नहीं गुजारते हैं, अब अपनी मर्जी से वो जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, बल्कि उन्होंने यीशु मसीह के आगे हथियार डाल दिए, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया है। और जब सुपुर्द कर दिया है, अब वो कहते हैं ऐ यीशु तू मेरा आका है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा निजात दहिंदा है, अब मैं मर गया हूं, तू मुझ में क्या है, जिंदा है। और ऐसे लोग जो काम भी करते हैं वो बरकत का बाइस है, उनके अपने लिए, दूसरों के लिए। आए आज आप मजहबी रहनुमा हो या आम मेंबर्स हो, यीशु मसीह के चाहने वाले हो, खुदारा खुद फरेबी से निकलें। ये हमारा दिल इसने हमें फ्रेब में डाल दिया है। आप देखें बहुत सारे लोग हैं गलत काम करते हैं, आप उनको बोलो तो कहते हैं भाई तू चल, मैं ठीक हूं। अब इसका क्या इलाज है? क्योंकि उसके दिल ने उसको क्या कर दिया है, फ्रेम में डाल दिया है। और आज बहुत सारे लोग याद रखें कि मैं नेमतों के खिलाफ नहीं हूं, खिदमत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोग मिनिस्ट्रियों के पीछे पड़ गए हैं। ये बदरूहें निकालने वाली मिनिस्ट्री, ये फलानी मिनिस्ट्री, ये खिदमत करनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी तवज्जो इस बात से हट गई है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। उनकी जिंदगी में मसीह जिंदा नहीं है। वो मसीह की पैरवी करने की बजाय मसीह को पीछे लगाए हुए हैं। और ऐसे लोगों का अंजाम यह होगा कि यीशु मसीह कहेगा मेरे सामने से चले जाओ, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। फिर उन्हें याद आएगा कि कोई और दुश्मन नहीं था, उनका दिल क्या था, दुश्मन था जिसने उन्हें फरेब में मौत तक रखा। खुदारा आज अपने अंदर के दुश्मन को तलाश करें कि कहीं आपके दिल ने आपको फ्रेम में तो नहीं डाल दिया। और आज से दिनों यीशु के पैरोकार होने के लिए अपने आप को चेक करें कि क्या आप सिर्फ उसे खुदावंद कहते हैं या वही करते हैं जो वो हुक्म देता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज लम्हा फिक्रिया है कि संजीदगी से सोचें और अपने गुनाह से तौबा करें। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आप सबको जिस कलाम को सुनते हैं उनको दयानदारी से फैसला करने की तौफीक इनायत फरमाए, ताकि हम महज मसीही ना कहलाएं बल्कि सच्चे मसीही कहलाएं।
کہ اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کر دے اور جو یسوع کہتا ہے وہی کرے. آمین. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں, لب کھولیں, اور میں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میرا ہرگز مطلب کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے. آپ خود خدا سے بات کریں کہ آج تک آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے اور کلیم کرتے ہیں. میں بھی شاید آپ اچھا پیغام دیتے ہوں, بدروہیں نکالتے ہوں, آپ نبوت کرتے ہوں, آپ بہت اچھا گاتے ہوں, بہت اچھا بجاتے ہوں, کوئی بھی خدمت آپ کے پاس ہو تو اچھی بات ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی اس سے ہٹ کر کبھی اپنے رشتے پر غور کیا کہ میرا یسوع مسیح کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کیسا ہے؟ کیا میں صرف زبان سے خداوند خداوند کہتا ہوں, لیکن میں عملی طور پر وہ نہیں کرتا جو یسوع مجھے کہہ رہا ہے. میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہا ہوں. میرا دل مجھے دھوکہ دیے جا رہا ہے اور میں دھوکے میں زندگی گزارے جا رہا. تو آج تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور لب کھولیں, خدا سے بات کریں. ابھی موقع ہے, پھر شاید زندگی تمام ہو جائے تو ہم اسی لین میں کھڑے ہوں جن کو یسوع مسیح کہے کہ میرے پاس سے چلے جاؤ. آپ کے پاس موقع ہے, ابھی موقع ہے. میں بھی اس کے بعد نہ رہے, ابھی توبہ کا موقع ہے کہ کہیں کہ اے خدا, میں نے تیرے بیٹے کو زبان سے صرف قبول کیا, میں نے اپنا نام مسیحی رکھ لیا, لیکن میں آج تک میرے اندر میں ہی زندہ ہوں, مسیح نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا آج میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے بیٹے کے حوالے کر دیا ہے. اب تیرا بیٹا میرا آقا ہے, خداوند یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے, خداوند یسوع مسیح میرا آقا ہے, اور میں اب اسی کی ہدایت سے زندگی بسر کروں گی. اے زندہ اور پاک خدا, میں نہیں جانتا, لیکن جن لوگوں نے آج اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہے اور انہیں احساس ہوا ہے کہ ان کی زندگی کا جو فوکس ہے وہ تیرے بیٹے کے ساتھ رشتہ نہیں تھا, شاید دیگر باتیں تھیں, اور آج کلام کے وسیلہ سے انہیں احساس ہوا ہے اور انہوں نے اپنے گناہ کو مان لیا ہے, اور نہ صرف مان لیا ہے بلکہ آج عہد کیا ہے کہ آج کے بعد وہ زندہ نہیں بلکہ تیرا بیٹا ان کے اندر زندہ ہے. اس طرح زندگی بسر کریں گے. اے خدا باپ, تو ان کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما, اور آج جو عہد کیا ہے اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. مسیح یسوع کے عظیم نام سے مانگتے ہیں, آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے, آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.